वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अगर आपकी दुआओं से, आपके वोट से अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी है कि ये वजारत जो है वो मेरे पास है, जिसमें ये डिपार्टमेंट नादरा फाल करता है, तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि ये सहूलत जो है ये आपके इलाके को डोर स्टेप के ऊपर, यानी आपके घर के करीब जो है ये सहूलत फराहम की जाए, ताकि आप तमाम जो है वो साहिबान, जिसमें मेरी बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग, जिनके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ जो है ये थोड़ा मुश्किल होती है कि वो एक सफ़र करके जो है वो शहर तक जाएं, तो ये मयस्सर करने में जो है वो हम कामयाब हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे जो फैसलाबाद का ऑफिस है उसकी भी कैपेसिटी को जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा किया जा रहा है, और उसका भी जो है वो अनकरीब जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। इसी तरह से इसी हलके में आपका जो कौमी असम्बली का हलका है, इसमें ये इस साइड पे तो ये पैंसरा का ऑफिस हो गया, दूसरी साइड पे मेरी ये तजवीज़ है कि अमीपुर बंगला में भी एक इसी तरह ऑफिस जो है उसको बनाया जाए, ताकि वहाँ पे भी जो है वो इर्द गिर्द के जो देहात हैं, जिस तरह से ये पैंसरा के इर्द गिर्द के देहात जो हैं उनको ये सहूलत जो है ये मैसर आएगी, तो इसी तरह से उस इलाके में भी जो है ये सहूलत जो है ये मैसर आए, और अमीपुर बंगला में जो है वो एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खोला जाए। इसी तरह से इसी कौमी असम्बली के हलके में जो सरगोदा रोड साइड है, तो वहाँ पे जो है वो राम दिवाली इसी तरह गांव है सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे भी जो है वो एक नादरा का दफ्तर जो है वो खुलना चाहिए, ताकि ये पूरे हलके में लोगों को ये सहूलत जो है ये मैसर आए। और ये आपका हक है, ये आपका हक है, क्योंकि आपके वोट की ताकत से जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो खड़ा हूँ। और ये जो मियाँ अजमल आसफ साहब ने मुतालबा किया है कि जी इस नादरा ऑफिस में जो है वो एक डेस्क जो है वो पासपोर्ट के ऑफिस का भी होना चाहिए, तो न सिर्फ इस ऑफिस में बल्कि जो दूसरे 2 ऑफिस मैंने बात की, इंशाल्लाह तीनों में जो है पासपोर्ट ऑफिस जो है उसके डेस्क जो हैं वो इंशाल्लाह बनाए जाएंगे, और जो पासपोर्ट ऑफिस शहर में मौजूद है उसकी कैपेसिटी को भी जो है वो डबल किया जाएगा, ताकि शहर के लोग जो हैं उनकी सहूलत में भी जो है वो मज़ीद इजाफा हो। इसी तरह से ये जिस तरह से मियाँ अजमल आसफ साहब ने बात की है, मैं ये बात आपके सामने रखनी चाहूँगा कि पंजाब में हमारी हुकूमत जो है वो थोड़ा अरसा के लिए जो है वो वजूद में आई, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि सूबाई बजट जो है इस साल का वो उन्हीं दिनों में जो है वो मंजूर हुआ, और सूबाई बजट जो है उसमें जो डेवलपमेंट बजट है वो अल्लाह के फजल से 425 करोड़ रुपया जो है वो मैंने इस हल्के की जो है वो डेवलपमेंट के लिए रखवाया। ये जो बड़ी स्कीमें थी, इसमें से कुछ इन्होंने स्कीमें जो है वो बाद में जो एडीपी का हिस्सा नहीं थी वो इन्होंने ख़त्म की हैं बाद में आके, लेकिन जो एडीपी का हिस्सा थी जिनको असेंबली ने अप्रूव कर दिया वो ये ख़त्म कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वो फिर इनको मजबूरन जो है वो करनी पड़ेगी। इसमें ये जो बाईपास है, बाईपास थ्रू एंड थ्रू सरगोदा रोड से लेके आगे तक जो है वो राउंड करके जो है वो लाहौर रोड तक वो थ्रू एंड थ्रू जो है वो उसको जो है वो एक स्कीम के तौर पे जो है वो अप्रूव करवाया गया। इसी तरह से मैंने एक सड़क कहा था कि वो उस हलके से सरगोदा रोड से शुरू हो
اور آگے جو ہے یہ جھنگ روڈ پہ جو ہے وہ نکلے اور پورے حلقے کو کور کرے. اس ایک سڑک کی لاگت جو ہے وہ تقریباً کوئی 65-70 کروڑ کے قریب تھی. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی اور وہ بھی بنے گی اللہ کے فضل سے. اسی طرح سے امی پور روڈ ہے, اس کا آپ کو علم بھی ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ خراب تھی, وہاں سے چلنا جو ہے وہ مشکل تھا. یہ جھنگ روڈ کا جو پیچ بیچ میں رہتا ہے, تو یہ سارا کام جو ہے وہ یہ اس بجٹ میں جو ہے وہ اپروو ہوا, اور اس میں سے کچھ جتنا کہ ان کا بس چلا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا ہے, لیکن اس کا تقریباً 70-80% جو ہے وہ اسکیمیں ہیں. بھلے یہ افتتاح یہ خود کر لیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اسکیمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ بنے گی, مکمل ہوں گی, اور اس کی سہولت جو ہے اس حلقے کے لوگوں کو ہوگی. تو یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے حلقے کی بہتری کے لیے جو ہے یہ ہماری کاوشیں جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گی اور جاری رہیں گی. جو فنڈز وفاق کی طرف سے ملے تھے وہ تقریباً پورے حلقے کے لیے جو ہے وہ 50 کروڑ ملا تھا. وہ میں نے 25 جو ہے وہ دونوں ایم پی صاحبان کو, یہ سامنے بیٹھے ہیں, میں نے ان کو ایک سکیم کا بھی نہیں کہا کہ اس کو ڈالیں اس کو نہ ڈالیں. میں نے کہا کہ آپ اپنے حلقے میں جو ہے وہ 25 کروڑ کی سکیمیں جو ہے وہ دے دیں, اور وہ انہوں نے دی ہیں, اور وہ کام جو ہے وہ شروع ہے. اس میں میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کام جو ہے ایسے ٹھیکیدار سے کروایا جائے جو بالکل نیک نیت ہو اور پوری نیک نیتی سے صحیح کام کرے, اور صحیح کام کرے اور مکمل کرے اس کو جتنی جو ہے وہ جلد ہو سکے. لیکن یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے, یہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے دوستوں کو گلہ پیدا ہوا ہے, اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب کے کام نہیں ہو سکے. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ وفاق سے جو مزید کوئی چیز مل سکے تو اس میں جو ہے وہ اور بہتری لائی جا سکے, اور جہاں تک بھی آپ کی جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ اس کو بہتر بنایا جا سکے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے, اور ان مشکلات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے. اور اس معاشی بحران میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے, کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں, پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں, فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں, فلاں چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہ دیں. تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم دن رات اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑے ہی جو ہے وہ یعنی مشکل حالات کے باوجود جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایسے فیصلے کریں گے لوگوں کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ پڑے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے, یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں, یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے, ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نیچے نہ چلا جائے, اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے وہ ایک انتہائی فتنہ اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پچھلے 2 مہینے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جب وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھتا ہے وہ یہی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے, فلاں معاملہ جو ایسے ہو گیا, ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. اب یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج افواہ جو ہے وہ پھیلا دیں کہ جی چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے, حالانکہ چینی جو ہے وہ پوری ہو اور اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہ ہو, لیکن آپ پروپیگنڈا کر دیں کہ جی چینی شارٹ ہو رہی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ دوڑے گا اور جا کے چینی خریدنی شروع کر دے گا, شارٹیج ہو جائے گی. یعنی یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت
ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جو کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا، جس کا سیاسی مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ہر گاؤں میں اور اپنے حلقے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کو نہ ان کو ملیں گے نہ ان کے ساتھ بات کریں گے بلکہ ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاشرہ چل سکتا ہے؟ اس ملک کی سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں؟ یعنی یہ آدمی جو ہے یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اتنا یعنی بدبخت اور اتنی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال پاگل پن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ابھی یہ پرسوں لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد میں بے شمار قتل کروائے۔ اس بے شرم آدمی کو کوئی پوچھے اور تم 3.5 پونے 4 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہو، تم نے ایک اپنا جو ہے وہ چمچہ جو کہ اپنی نہ عقل رکھتا تھا نہ سمجھ رکھتا تھا، صرف تمہارے اشاروں کے اوپر عمل کرتا تھا، اس کی پنجاب میں حکومت کی وہ چیف منسٹر تھا۔ وہ اگر میں نے بے شمار قتل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیروئن کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان قتل میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے۔ لیکن ایسی بے بنیاد گفتگو، ایسا بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا ماہر ہے اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سوچ کے یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا، اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی، میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، ورنہ یہ کہتے یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا، گولیاں مارنے والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا۔ اس کو بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا، اس کو بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، بڑی شاباش دی اس کو، وہ موقع سے پکڑا گیا۔ اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودھری احسن اقبال کے اوپر۔ اس کو ہم نے گرفتار کیا، وہ ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ آج کے دور میں بنیادی ضرورت ہے۔ پنسرا میں نادرہ دفتر کے افتتاح پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کوئی بھی سہولت حاصل کرنے کے لیے نادرہ کارڈ ضروری ہو گیا ہے۔ جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب IMF کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لامحالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے اور مہنگائی کا بھی کلچر ایسا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی، وہ جو قیمت جس جگہ پہ چلے جاتی ہے وہ پھر وہیں رہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت حکومت دوچار ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا، اب دیکھیں بات کرتا ہے کہ جی ہم جب تھے تو اس وقت یہ قیمت ہے، اور بھئی تم اگر بات کرنی ہے تو بتاؤ نا پھر کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب اس کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا 28 اگست کو 2017 میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ 65 اور 70 روپے نہیں تھی؟ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی؟ اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟
اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی. تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا, پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی, اور اگر آنے والے سالوں میں وہ 7 اور 8% ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 7-8% ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے, نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے, نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے. تو ملک جب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا, ملک جب ترقی کر رہا تھا, تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے. بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جو جن 6 پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے 5 جو ہے وہ میاں نواز شریف کے متعلقہ ہے. تو بھائی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال میں ماسوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو, مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو, ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ, اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے. بہرحال میں آپ تمام احباب کو, اب اذان بھی ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, میں اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں. میں آپ تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کے لیے, آپ کے حلقے کی ترقی کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جتنی بھی توانائی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بروئے کار جو ہے وہ لاتے رہیں گے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنی جو ہے وہ حمایت میں جو ہے وہ ہمیں, مجھے بھی اور میاں اجمل ناصر کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سہولت حاصل کرنے کے لیے نادرا کارڈ ضروری ہو گیا ہے. عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے. قوم عمران خان جیسے فتنے کا ادراک کرے اور ووٹ کی طاقت سے اسے روکے. عمران خان کی خواہش ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. عمران خان نے نفرت کی سیاست کو فروغ دیا ہے.